जी जी। ये बदलीत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कल एक फ़ैसला आया। वो फ़ैसला इसलिए ज़रूरी है और उसका जिक्र इस टाइम पर इसलिए करना ज़रूरी है आज के शो के अंदर, क्योंकि हमने देखा कि उस फ़ैसले को मीडिया पे उतनी कवरेज नहीं मिली। जब वो फैसला मैं आपके सामने शेयर करूंगी, उसके लुब्बे लुबाब शेयर करूंगी, तो आप ये खुद एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारे मुल्क में एक एहतसाब का अमल चल रहा है उसकी एक्चुअल स्टैंडिंग क्या है। कुछ अरसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ उस वाक़े की तरफ कि एक जज साहब थे जिनकी वीडियो रिलीज हुई थी। ये वो जज साहब हैं जिनकी कुछ अनएथिकल सी वीडियो, गैर अखलाकी वीडियो रिलीज हुई और जिसकी वजह से वो कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। और बाद में जब इस चीज़ का इंकशाफ होता है कि उस वीडियो में क्या है और जब वो वीडियो मंजर आम पर आती है तो ये इंकशाफ सामने आता है कि एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन के अंदर उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। पाकिस्तान के खैर क्या ही कहने, जब सिचुएशन सामने आती है, जज साहब जो है वो आज भी बतौर जज अपने घर के अंदर एक लेविश, एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन जिस शख्स ने सालों पहले वो वीडियो बनाई, उस शख्स को विलन पोर्ट्रे करके पेश किया गया, जज साहब को हीरो पोर्ट्रे करके पेश किया गया कि देखें कितना जुल्म हो गया, प्राइवेसी ब्रीच हो गई, इस शख्स ने वो वीडियो बनाई। उस शख्स को कैद में रखा गया 10 महीने तक। और कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आता है, उस फैसले में शवाहिद ना होने की वजह से, ना काफी शवाहिद की वजह से FIA को वो केस लूज करना पड़ा। अदालत ने कहा कि सबूत काफी नहीं है, लिहाजा इन साहब को रिहा किया जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन जिनका नाम है तारिक महमूद साहब। जो भी इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं वो तारिक महमूद साहब से, जज अरशद मलिक साहब से, उस वीडियो से, उसके तमाम तर मुहर्रकात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इस फैसले को डिस्कस करने का मतलब ये था कि एहतसाब का जो तमाशा है वो किस हद तक भौंडा है, आपको इस चीज का अंदाजा हो सकता है क्योंकि किसी मीडिया पर यह स्टोरी नहीं चली। आज भी मैं इस इंटेंशन से, इस नीयत से नहीं बैठी कि मुझे उस केस को या इस फैसले को डिस्कस करना है, नहीं, मुझे उस एहतसाब का जो एक अमल है उस हवाले से बात करनी है। क्योंकि आज भी हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को जब लाहौर हाई कोर्ट लेके जाया जाता है, उनको कुछ दिनों तक, विच इज रफली मिड ऑफ जून, उनको आज़ादी मिलती है कि ठीक है, ही इज़ ऑन बेल। लेकिन कल जो दिन गुजर गया, जिस दिन ये फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और कल जो हमने पूरा दिन लाहौर में देखा वक्त के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, एक टाइम पर लाहौर में जिस तरीके से उनको ढूंढा जा रहा था, शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनके साथ ये होना है, अरेस्ट करने के लिए। ये है एहतसाब की पूरी कहानी। आज के पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। कम वक्त लेते हुए मेरे साथ अली परवेज मालिक साहब मौजूद हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिटिंग MNA। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश कि आप महफूज हैं, महफूज रहें और ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि कोरोना की क्राइसिस के अंदर भी आप अपना काम जारी रखे हुए हैं। उनके बिल्कुल बराबर में बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरी डेयरिंग एंड डायनामिक, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वंस अगेन आपके लिए भी ढेर सारी दुआएं कि आप कोरोना से बच सकें। एंड हलीम आदिल शेख साहब वेरी डायनामिक, कराची से मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, वो भी सिटिंग MPA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े फ्रंट लाइनर्स हैं, बड़े एग्रेसिव तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम भाई ज्वाइन करने के लिए। मैं अली परवेज मलिक आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आज लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने एक ड्रामाई एंट्री की, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े सवाल उठाए, फयाजुल हसन साहब ने सवाल उठाए। मैं पर्सनली उनकी बात शायद इतनी वक़्त ना रखती, लेकिन जो डेजिग्नेशन उनके पास है वो कह तो ठीक रहे हैं। कोरोना के डर से आप नेशनल असेंबली नहीं जाते, कोरोना के डर से आप नैब में पेश नहीं होते, एक रिटन रिप्लाई दे देते। लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट की बारी आती है, बिकॉज आपको पता है, और शहबाज शरीफ साहब इस पूरी चीज़ के पायनियर भी हैं, उन्होंने भांप लिया था कि 2 जून का सिर्फ और सिर्फ बुलावा सवाल जवाब के लिए नहीं आया। तो आज अदालत के अंदर जिस तरीके से एंट्री, वहां पे कोरोना नहीं था,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی. میں کوشش کروں گا جو میری پارٹی کا بیانیہ ہے وہ میں آپ کے اور ویورز کے آگے پیش کر سکوں. دیکھیں، پر اس پہ آپ کے سوال کے جواب پہ آنے سے پہلے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا، آج قابل مذمت ہے جو آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں ہوتا ہوا دیکھا. میں وہاں پہ موجود تھا. مشرف صاحب کی جو باقیات آج اس حکومت کے اندر نظر آتی ہیں نا، آپ اگر ان کی وہاں پہ کارکردگی دیکھتے اور جس طرح سے انہوں نے آج پھر لاہور ہائی کورٹ کو سیل کیا، اور میں اس حد تک آگے جاتے ہوئے کہوں گا ایک دفعہ پھر ججوں کو قید کیا، تو میں آپ کے چینل کے توسط سے میں کوشش یہ کروں گا اور اپیل کروں گا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس چیز کا نوٹس لیں کہ ایک عدالت کی پریمیسز کو کس طرح سے انہوں نے سیل کیا گیا، کیونکہ ہمیں تو انہوں نے باہر رکھا ہوا تھا، قید تو انہوں نے ججوں کو کیا. یہ ایڈ کر لیں ساتھ میں، وہ پروٹوکول بھی تو آپ کو ملا. جب تک یہ شورٹی نہیں دی گئی کہ آپ کو بیل دی جائے گی تب تک شہباز شریف صاحب گھر سے بھی نہیں نکلے. دیکھیں ان کا ٹائم ہی 12 بجے کا تھا. ڈی بی وہاں پہ 12 بجے بیٹھنی تھی. شہباز شریف صاحب اس کورٹ کے پریمیسز میں بالکل آ گئے تھے. پر جو کل سے لاہور شہر کے اندر جو پنجاب پولیس کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا تھا، اور صبح جس طرح سے انہوں نے کورٹ کے ارد گرد اپنے ناکے لگائے ہوئے تھے اور لوگوں کی بلکہ وکیلوں کی گاڑیوں کی ڈکیاں چیک کر رہے تھے، تو اس کو دیکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب اپنی سیوک میں آئے، بڑے طریقے سے آئے. وہ تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لے لیا تھا. دیکھے تھے، لیکن ٹھیک ہے چلے آگے بڑھیں نا. This is not the issue of debate. I just wanted to put a fact in front of you. بالکل. پر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر دوں. ایک دفعہ پھر اس حکومت نے اور مشرف کی باقیات نے ججوں کو وہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر بند کر کے رکھا، اور اس چیز کے اوپر چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ ہماری پارٹی کے سارے آپ کو بھی پروٹوکول ملا، کیونکہ عام آدمی کے نصیب میں سچویشن نہیں ہے. بینش، میں دیکھیں اس بحث میں اور اس میرٹس میں، کیونکہ میں اس کورٹ میں موجود تھا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر دوں جس سے آپ کو ان کی نیت یا بدنیتی کا اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا جو رویہ تھا یا کانڈکٹ تھا، میں اس کی بھی چند مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا. تو پہلی بات تو یہ، آپ کو پتا ہے اس کورٹ کے اندر آج جو آنریبل ڈی بی بیٹھی ہے، انہوں نے وہاں پہ سوال کیا؟ انہوں نے صرف ایک سوال کیا. نیب کے وہاں پہ پروسیکیوٹر جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میرے بھائی، اگر شہباز شریف صاحب کو آپ اس لیے اریسٹ کرنے کے لیے موبلائز ہوئے تھے کہ وہ 2 جون کو انہوں نے اپنی پیشی کے اوپر حاضری نہیں دی، تو مجھے بتائیں آپ کا اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ 28 مئی کا کیوں ہے؟ اس کے اوپر ان کے وہاں پہ نہ ان کے پاس جواب تھا، نہ کوئی بات تھی. اور اس چیز کے اوپر وہاں پہ ڈی بی نے ان کو یہ ریلیف گرانٹ کی کہ 17 جون تک انہوں نے ان کو بیل دی. اور شہباز صاحب جو یہ جو نیب کیس بنا کے ان کے پاس لے کے گئی تھی، یہ اثاثہ جات کا کیس ہے نا، آپ کو یاد ہے؟ وہ 56 کمپنیاں، وہ صاف پانی، وہ آشیانہ کیس، گندا نالا کیس. یہ ایک دفعہ پھر اپنا شوق پورا کر لیں. شہباز شریف صاحب کے جن اثاثوں کی یہ بات کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن میں بھی علی، ایک چیز ہے the merits of the case، ایک چیز ہے the way it has been done. The question is on the way it has been done. دیکھیں میں آ جاتا ہوں، بالکل I was coming to that point جو میں نے آپ سے کہا. دیکھیں بینش، یہ اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب کہیں چلے گئے اور وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے اریسٹ کا. تو میں ان کو صرف یہ یاد نہیں کرنا چاہ رہے تھے اوائڈ. بینش میں ایک عرض سن لیں، I will complete, I will answer your question. شہباز شریف صاحب وہ آدمی ہیں کہ جب مشرف نے کو کیا تو انہوں نے اڈیالہ کے اندر سال ہاں سال جیل کاٹی ہے، اور آج کے جو وزیر اعظم ہیں وہ شیروانی پہن کے ریفرینڈم میں ووٹ دینے کے لیے ان کے پاس پہنچ گئے تھے، تو ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے جلا وطنی بھی کاٹی ہے، انہوں نے سب کچھ کیا ہے. اس کے بعد بھی جب انہوں نے جھانسا دے کے صاف پانی کا ان کو آشیانہ میں اریسٹ کیا تو 100 دن سے زیادہ ان کو اریسٹ کیا گیا. شہباز شریف صاحب کو یہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے 100 دن سے زیادہ وہاں پہ پیشی کی. میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ کی میڈیا سکرینز کے اوپر سب کے سامنے یہ آیا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن انگلینڈ کے اندر اپنے جو بھائی کو جو علاج کروا رہا ہے چھوڑ کے واپس آیا کیونکہ وہ اپنی قوم کے اندر ایک دفعہ پھر اپنا رول ادا کرنا چاہتا تھا کورونا کے خلاف جنگ میں، اور ان کیسوں کا میری عرض سنیں علی وہ رول نظر نہیں آیا نا. نہیں کیوں نہیں آیا نظر؟ نیشنل اسمبلی میں تو آیا نہیں. علی پرویز ملک نیشنل اسمبلی میں جا سکتے ہیں، شائستہ پرویز ملک سینئر آپ کو میں بتا دوں شہباز شریف صاحب جس دن، اب آپ نے مجھے ڈائگریس کروا دیا دوسری چیزیں میں اس کو ایکسپلین کر دوں. شہباز شریف صاحب جس دن آئے ہیں نا لندن سے واپس آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنی پارٹی کو کس طرح سے موبلائز کیا تھا، ذرا وہ بھی جا کے دیکھیں. ایک ایک گلی محلے میں انہوں نے راشن اپنے ایم این اے ایم پی ایز اور لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں سے ڈسٹریبیوٹ کروایا کہ نہیں کروایا. جو 30,000 سے زیادہ پی پی ای کٹ جو ڈاکٹروں کے اندر بانٹی گئی وہ کس کے پیسوں سے آئی، کہاں سے موبلائز ہوا؟ شہباز شریف صاحب نے تو اپنا سارا کام کیا تھا نا. اور اس کو مقابلہ کریں ایک ایسے کم ظرف وزیر اعظم کے ساتھ جو سپیکرز کانفرنس کے اندر اپنی تقریر کر کے
اٹھ کے چلا جاتا ہے اور شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سجیشنز کے بھی سننے کو گوارا نہیں شیخ کرتا. صاحب کو بھی سن لیں. السلام علیکم حلیم بھائی, آپ نے پوری بات سن لی ہے, پی ایم ایل این کی بات ہے. اب پی ایم ایل این سے ریلیٹڈ ایک ڈائریکٹ کوسچن میں آپ سے کر لیتی ہوں. سر, جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا شیخ رشید صاحب کی طرف سے عید سے پہلے کہ بھئی نیب ٹارزن ہے, اور عید کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ایک جھاڑو پھرنے والا ہے. شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر نیب واقعی ایک ٹارزن ہے تو بڑا عجیب قسم کا ٹارزن نکلا ہے, بڑا ہی کھوکھلا قسم کا یہ ٹارزن نکلا ہے. حلیم صاحب, نیب کی بڑی سبکی ہوئی ہے ویسے, انفارچونیٹلی آپ ریسٹ نہیں کر پائے کل شہباز شریف صاحب کو. آپ کی حکومت ہونے کے باوجود, تمام ایڈمنسٹریٹو مشینری استعمال کرنے کے باوجود, you failed to arrest شہباز شریف صاحب yesterday. Why? میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میں ملک صاحب کا جواب دوں گا. ملک صاحب سے میں ایک چھوٹا سوال کرنا, ان کا حلقہ کون سا ہے؟ میں ذرا کسی جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کا کانسٹیچوئنسی کہاں ہے. لاہور کی ہے, کہاں سے؟ میں نہیں جی لاہور سے. آپ تھوڑا سا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لاہور سے ہے تو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی ملک صاحب نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے. ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہوگا. ماڈل ٹاؤن میں جو قتل عام ہوا تھا, اس وقت وزیر اعلیٰ کون تھا, اس وقت حکومت کس کی تھی, اس وقت کون سی پولیس تھی, وہاں کس طریقے سے 14 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا. میرا خیال ہے وہ سب کچھ, اس لیے میں نے ہلکا پوچھا کہ کیونکہ لاہور سے ہے, اگر یہ کہیں اور سے ہوتے تو میں ضرور شاید نہ کہتا. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کس انداز سے فائرنگ کر کے لوگوں کو شہید کیا گیا, ایک سرکاری دہشت گردی کرائی گئی, تو وہ سب انہوں نے دیکھا ہے. آج اگر ان کو گراں گزر رہا تھا تو یہ وہی پولیس تھی جس سے آپ کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ صاحب نے لوگوں کو قتل کروایا تھا. یہ آپ کی ٹرین پولیس تھی جس پہ آج آپ کو, اگر وہ الزامات کی وجہ سے آپ کو نیب کی مدد کے لیے پولیس کھڑی تھی, آج ان کو بری لگی. تو میں صرف یاد دہانی کرانا چاہ رہا تھا. دوسری میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے انٹرو میں کہنا چاہوں گا بینش, آپ نے جو انٹرو دیا کہ ایک وقت کے وزیر اعلیٰ کو, جس کو خود نہیں پتا تھا کہ ان کو کیوں پکڑا جائے گا, ان کے لیے میرا خیال ہے جس وزیر اعلیٰ صاحب کے 18,000 روپے میں آفس میں ملازمت کرنے والے لوگوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلیں گے, جن سے آپ کے ذاتی ملازمین جو دفتر کے, ان کے کوئی چائے والا, کوئی صفائی کرنے والا, کوئی ٹائپسٹ, کوئی کمپیوٹر آپریٹر, ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلیں گے, تو میرا خیال ہے انہیں ضرور پتا ہوگا کہ ان کے وارنٹ بھی نکلیں گے. جب یہاں ٹی ٹی بوائز اور کیش بوائز جب اربوں روپے ٹرانسفر کریں گے, جب باہر ٹی ٹیز جائیں گی, پھر باہر سے واپس آئیں گی, منی لانڈرنگ ہوگی, تو پھر میرا خیال ہے انہیں ضرور اندازہ ہوگا کہ کسی وقت وارنٹ بھی نکلیں گے, کسی وقت نیب بھی پوچھے گی, کسی وقت حکومت بھی پوچھے گی, کس وقت قوم بھی پوچھے گی کہ اس پورے عرصوں میں ان کے دور اقتدار میں قوم پیچھے جاتی گئی, ملک پیچھے جاتا گیا اور ان کی ترقی ہوتی گئی. ان کے پورے عرصے میں 8-10-15 سال کے اندر 547 بلین روپیز کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے. 547 ارب روپے ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے, جس کی جسٹیفیکیشن مانگی تھی نیب نے ان سے پہلے جواب مانگے تھے. یہ جو آج اتنا تماشا لگایا, اور بات یہ ہے کہ کل تک کہتے تھے کہ ہمیں اسکائپ پہ لے لیں, آج تو پورا جلسہ جلوس چل رہا تھا ان کے ساتھ, لوگ گلے بھی مل رہے تھے. آج چونکہ آج کچھ نہیں ہو رہا تھا, اسمبلی کے اجلاس بلواتے خود ہیں ایز اپوزیشن لیڈر, اس کے بعد جاتے نہیں ہے کہ نیب آ رہی ہے, وہ کورونا آ رہی ہے. اس کے بعد نیب والے جب بیان مانگتے ہیں تو کہتے نہیں کورونا لگ جائے گا وہاں. آج جو آپ نے کہا کہ وہاں یہ سارا کچھ نظر نہیں آیا, تو بات یہ ہے کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے, اور آپ کو پتا ہوگا کہ چیئرمین نیب صاحب یہ ہم نہیں لگائے, ہماری گورنمنٹ کے لگائے ہوئے نہیں ہے, یہ پچھلے دور میں میاں نواز شریف صاحب اور خورشید شاہ صاحب کی مرضی سے لگے تھے. اور اس کے باوجود نیب ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے, اور نیب اپنا مطلب جو کڑوا کیا کہتے ہیں, میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تو نہیں ہونا چاہیے. جس دن آپ کو عدالت سے آزادی حلیم بھائی ایک صرف ایک پولیٹیکل مجھے اس کا جواب دے دیجئے, کیونکہ پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے, اور جیسے آپ کو بھی اب تک پتہ ہی ہوگا کہ 28 مئی کا جو ہے وہ وارنٹ ہے, اس کے اوپر جو سگنیچرز ہیں وہ 28 مئی کو کیے گئے تھے. اب اگر 2 جون کو شہباز شریف صاحب کو بلایا جا رہا ہے, تو یہ تو آبویسلی میں نے کہا نا, میں نے اسی لیے کہا کہ وہ پائنیئر ہیں شہباز شریف صاحب, خود اتنا سب کچھ سمجھتے ہیں, ان کو پتہ چل گیا تھا, کسی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر 28 کا وارنٹ ہے اور 2 تاریخ کو اگر بلایا جا رہا ہے, تو چائے پینے کے لیے تو بلایا نہیں جا رہا ہوگا, گرفتاری کے لیے. تو پی ایم ایل این اس کو بدنیتی کہہ رہی ہے نیب کی, اس کے اوپر ذرا ایسے پولیٹیکل ورکر حلیم صاحب ذرا اس کے اوپر ذرا رسپونڈ کیجیے. دیکھیے, اگر یہ نیب ایک ادارہ ہے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے لیے, اگر یہ ان کا جواب نہیں دے رہے
اور ایک اور صاحب جو ہیں بڑے صاحب وہ باہر جا کر ہوٹلوں میں چائے پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر یہ بھاگے ہوئے ہیں, اگر یہ مفرور ہیں, اگر یہ پکڑے نہیں جا رہے اور نیب ان کو پکڑنا چاہتی ہے تو ہمیں تو نہیں پتا نیب کا ماڈس اپرینڈی کیا ہے. اگر یہ انہوں نے سوالات بھجوائے تھے, یہ سوالات کے جواب دیتے تھے تو شاید نہ ہو. تو اگر یہ انویسٹیگیشن تھے, ان سے یہ تعاون کرتے, جا کے انویسٹیگیشن جوائن کرتے, ان کو بیان دیتے, اور ٹھیک ہے نیب اگر پکڑنا چاہ رہی ہے تو قانون کے دائرے میں رہ کے پکڑنا چاہ رہی ہے, نیب کے پاس اختیار ہے. اور سنیں میں بتاؤں, انہوں نے 18ویں ترمیم میں پتہ نہیں کیا کیا ترامیم کر دی تھی. ارے بھائی ختم کر دیتے نا یہ اختیار, آپ کے پاس تو تھا نا. پیپلز پارٹی نون کے پاس 18ویں ترمیم بند ہو سکتی ہے, بہت ساری ترامیم آ سکتی ہے, کر دیتے ختم, کاٹ دیتے. پر اگر آپ نے بس ایک چیز ایڈ کر لیں, پھر میں پیپلز پارٹی کو بھی شامل کرتی ہوں, بات لمبی ہو جاتی پر کیا کریں, ٹاپک ہی اس طرح کے سینسیٹیو ہیں. آپ نے نیب کی ابھی ایک تشریح کی میرے سامنے, مجھے یاد کرایا اور سب دیکھنے والوں کو بھی کہ واٹ از نیب ایکچولی. تو سر وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہے, آج میں ان کو سن رہی تھی, کبھی کبھی وہ بھی عجیب سی باتیں کر دیتے ہیں. آج کوئی ایڈریس بتا رہے تھے, بتا دیتی ہوں آپ کو, مکان نمبر 2 لین نمبر 1 زمان پارک کا پتہ بتا رہے تھے. سر وہ کس کا پتہ ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ نیب کو دے دیجیے. آپ کو پتہ ہے کس کا پتہ ہے؟ کیونکہ مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ زمان پارک از فیمس کیونکہ وہاں پہ عمران خان صاحب رہتے ہیں. یہ پتہ عمران خان صاحب کا ہے, کس کا پتہ ہے؟ جو شاہد خاقان عباسی ٹی وی پر آ کے بتا رہے تھے اور نیب کو کہہ رہے تھے کہ ذرا چیک کریں. میرا خیال ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نوسر بازی نہ کریں, ان سے کہیں کہ 20 ارب کی سبسڈی دی ہے انہوں نے, 20 ارب کی 20 بلین کی سبسڈی دی ہے, اس کا جواب دے دیں. نیب کو سارے ایڈریس پتا ہے, اپنا ایڈریس بتا دیں. 20 ارب کی پورے 5 سال میں پچھلے سنیں ایک پوری بات سنیں, ابھی بھگتے کہاں ہیں, ابھی کہاں بھگتے. بات یہ ہے بیل کے اوپر, بیل پہ چھوٹ جا سمجھتی چھوٹ گئے. پچھلے 5 سال میں 29 بلین کی سبسڈی دی گئی ہے, جس میں سے 20 ارب کی قبلہ شاہد خاقان عباسی صاحب فرام مری نے دی ہے, اور وہ سلمان شہباز صاحب کے ذریعے 20 ارب تو شاہد خاقان صاحب نے دیے ہیں. تو وہ اپنا ہی ایڈریس بتا دیں, باقی سارے ایڈریس پوری قوم کو پتا ہے, اور الحمدللہ زمان پارک کا ایڈریس پوری قوم کو پتا ہے. یہ لازم بات ہے, نیب نے جن کے ایڈریس دیکھنے نیب کو پتا ہے, وہ انہیں ماڈل ٹاؤن کا ایڈریس بھی پتا ہے, انہیں مری کا ایڈریس بھی پتا ہے, سارے ایڈریس پتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے, تو اپنی خیر بنائیں, 20 ارب کے حساب دیں پہلے, بعد میں بڑی بڑی باتیں کریں. ایل این جی میں انہوں نے تباہی کرتی ہے, ہر جگہ انہوں نے بڑا مسٹر کلین بنے پھرتے ہیں. 20 ارب کی سبسڈی یہ شوگر کے اندر. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی حلیم عادل شیخ صاحب, کہ اپنی خیر منائیں. یہیں سے بیرسٹر صاحب اپنی خیر منائیں. پی ٹی آئی سیمز ریلی سیٹسفائیڈ ود واٹ نیب از ڈوئنگ. وہ ایک کلیم بھی کر رہی ہے کہ آزاد ادارہ ہے. 9 تاریخ کو آپ کا بھی بلاوا ہے, مطلب مراد علی شاہ صاحب روانہ ہو چکے ہیں. انفیکٹ کل سوری 4 جون کو ان کا بلاوا ہے. آئی ایم ریلی سوری, تھینک یو. ہاں 4 جون کو ان کا بلاوا ہے. ہمیں بلاوے آتے رہتے ہیں اور پنڈی والے ہمیں بلاتے رہتے ہیں اور ہم حاضر ہوتے رہتے ہیں. اللہ مالک ہے, نہ پہلے کبھی گھبرائے ہیں اور نہ اب کبھی گھبرائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو دھمکیوں والے لہجوں کے اندر یہ سارے حکمران اس وقت بیٹھ گئے ہیں, کسی طرح آ ہی گئے ہیں یا بٹھائی دیے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خیر منائیں. میرے خیال سے کوئی تھوڑا سا ملک کے اندر جو حالات ہیں, آج بنش یہ صورتحال ہے کہ ہر تیسرا شخص اس وبا کا شکار ہو چکا ہے یا وہ اس کے قریب ہے. اور اس وقت حکمران جو کر رہے ہیں وہ اگر شہباز شریف جیسا, میں معذرت کے ساتھ لیکن ہومیوپیتھک اپوزیشن لیڈر انہیں سوٹ نہیں کرتا, جس نے کبھی سخت گفتگو نہیں کی, جس نے کبھی سخت سٹیٹمنٹ نہیں دی, جس نے کبھی حکومت کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا, کبھی چیلنج نہیں کیا, کبھی تحریک چلانے کی بات نہیں کی, کبھی حکومت کی کسی بھی معاملے کے اندر 3-4 انٹرویوز دیے نا ریسنٹلی, اتنے پہ مرے جا رہے ہیں. یہ وہ دشمن ہیں جنہیں زہر دینے کی ضرورت نہیں, یہ تو گڑ سے بھی مر جاتے ہیں. ان کا یہ حال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی ہوش مندی کریں, اتنا تماشا نہ لگائیں. آپ نے اپوزیشن لیڈر کو پہلے بھی اریسٹ کیا تھا, آپ نے پہلے بھی مراد علی شاہ کو بلایا تھا, آپ نے آصف علی زرداری کو اریسٹ کیا تھا, آپ نے فریال تالپور کو اریسٹ کیا تھا. کیا نکلا اس میں سے؟ آپ نے ایک سال سے آصف علی زرداری صاحب خاموش ہو گئے. نہیں, خاموش نہیں ہوئے. آصف علی زرداری صاحب جو کیا کچھ ان کے بارے میں نہیں بات ہوئی سر, میں بہت معذرت کے ساتھ ان کی تو مطلب قبر تک کی خبریں چلانی شروع کر دی تھی. اس پہ آصف علی زرداری صاحب کا ایک ہی پیغام ہے کہ مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا. وہ ہمیں کوئی جواب نہیں اس کا دینا. یہ اتنے گھٹیا, وہ جب بینش آپ گواہ ہیں جب وہ ایوان صدر پہ تھے اور بڑی, اچھا میری بات تو سنیں, اب مجھے بات تو کرنے دینا. ایوان صدر میں تھے اور بہت سے لوگوں کی خواہش پہ ایمبولینس باہر کھڑی تھی کہ آصف علی زرداری کو یہ ہونے لگا اور وہ ہونے لگا, لیکن آصف علی زرداری نے بہت سے ترجمان ہوتے ہوئے اس وقت بھی جواب نہیں دیا تھا. گھٹیا باتوں کا, گھٹیا ذہنیت کا, کم ظرفی کا کوئی جواب اعلیٰ ظرفی کی طرف سے نہیں ہوتا. خاموشی بہترین جواب ہے.
بات یہ ہے کہ آپ ان سب کو اریسٹ کرتے ہیں, کچھ نکال نہیں پاتے ہیں. کیا نکالا آپ نے؟ اگر شاہد خاقان عباسی کو اریسٹ کیا, کیا نکالا؟ 1 سال سے خورشید شاہ جو اس سے پہلے کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ جیل کے اندر ہے, مریض ہیں. اس حالات کے اندر, اس وبا کے اندر جیل میں آپ نے کیا نکالا؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان اداروں کا, ان انویسٹیگیشن والوں کا, ان معاونین خصوصی کا. اس میری بات سن لیں, اس قانون کو استعمال, بینش مجھے بات کرنے دے, بینش میں نے بڑا سنا ہے, مجھے بات کرنے دے. ڈوب مرنے کا مقام ہے, پہلے جواب دینے دے کہ اگر آپ سے کچھ نہیں نکلتا, اس گھٹیا لیول پہ, تھانے دار کے لیول پہ چلے گئے ہیں کہ ایک مقدمے میں آپ گرفتار کرتے ہیں, بندہ اس میں سے نکلتا ہے, ضمانت ہوتی ہے, آپ دوسرا مقدمہ تیار کر دیتے ہیں. آپ بلاتے ہیں اثاثہ جات والے کیس میں ہے, گرفتاری شوگر والے میں کرتے ہیں. اتنی گھٹیا قسم کی یہ جو انتقامی مزاج والے تھانے دار گاؤں کے اندر ہوتے ہیں, اس قسم کی یہ حکومت ہے. اب اس لیول کے اوپر بھائی آپ میں بینش آج کہتا ہوں, ملک صاحب بیٹھے ہیں, شہباز شریف گرفتاری دینے پہ تیار ہیں, بلاول بھٹو گرفتاری دینے پہ تیار ہیں, ہمیں گرفتار کر رہے ہیں. شرط یہ ہے ہم گرفتار ہو جاتے ہیں, ہمیں اریسٹ کر لیں, 3 مہینے کے اندر ملک کی معیشت کو درست کریں. کورونا سے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ کمیشن میں نام آتا ہے 2 بندوں کا. عمران خان کی کیبنٹ سبسڈی دیتی ہے, آٹا چور, چینی چور, کھربوں روپے کماتے ہو. بزدار کو سبسڈی دیتا ہے اور کھربوں روپے کماتے ہو, اور شرم نہیں آتی کہ آپ اریسٹ کرنے آتے ہو اپوزیشن کے لوگوں کو. آپ کو بحران کے اس حالات کے اندر ٹڈی دل حملہ آور ہے, آپ کے اندر کرونا حملہ آور ہے, کوئی لفظ برا نہیں ہے. ڈوب مرنے کا مقام ایک محاورہ ہے. اگر وہ قانون جو غلط استعمال ہوگا, میں نے قانون استعمال کرنے والے کو کہا ہے, کسی کا نام نہیں لیا. مجھے بات کرنے دے, میں یہ کہہ لیتا ہوں, میری بات کرنے دے, میری بات سنیں, میری بات سنیں, آرگومنٹ کرنے دے, میری بات پوری کرنے دے, اپنی باری پہ, اپنی باری پہ. بات یہ ہے کہ اگر قانون کا استعمال صرف آپ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اپوزیشن کی, میڈیا کی اور اختلاف رائے کی زبان بندی ہو جائے, آپ کی کرتوتوں کو کوئی نہ بتائے, آپ کی نکمے پن کو کوئی ظاہر نہ کرے, آپ کی نالائکیوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرے, ایک شخص ذمہ دار ہے ملک کے اندر کنفیوژن پیدا کرنے کا, وہ معیشت ہے, کرونا ہے, زراعت ہے, وزارت خارجہ ہے, داخلہ ہے. اس کنفیوز شخص نے 2 سال سے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا. ہم بولیں بھی نا, نہیں بولے, آپ کو کس نے روکا؟ میں نے آپ کو روکا, میں نے علی پرویز کو روکا. سر مسئلہ یہ ہے سب بولے, اچھا بولے تاکہ آرگیومنٹ سر لڑائی نہ ہو. اپوزیشن زیادہ ہے, اپوزیشن زیادہ ہے, اور حلیم عادل شیخ صاحب حکومت کم ہے. جی حلیم صاحب, جی میری بات سنیے. جی جی میں نے آپ سے برائے کرم, میں نے آپ سے شو سے پہلے کہا تھا کہ کون کون تشریف لا رہے ہیں, تو یہ ہم, میرا خیال ہے میرا بات آپ سمجھی نہیں تھی, ہم تھڑے پر نہیں بیٹھے ہوئے, ہم آرگومنٹ کر رہے تھے. لیکن یہ جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, شرم 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 شرم, تو معذرت کے ساتھ میں آپ کا شو کنٹینیو میں نہیں کر رہا ہے. ہمیں دکھائیں گے اخلاقیات. بیرسٹر صاحب ان کا پوائنٹ آف ویو تو سنیں. جی حلیم صاحب, نہیں سن رہے تھے, آپ کی پوری بات آن ایئر گئی ہے. جی حلیم صاحب. قدرت نہیں سننا چاہ رہی ہوں. I don't know what happened. He has lost the connection or he has left the show. I don't know what's happening right now. خیر anyways جی, کسی کو کوئی بھی بات کرنے سے منع نہیں کیا گیا, بس صرف یہ ہے کہ ہر ایک کو رائے, اپنی رائے دینے کو, اور جب ایک شخص اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوتا ہے دوسرا ذرا تسلی سے سن لے. یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے آپ کے اوپر علی پرویز ملک صاحب. یہ جو کرٹیسزم جو کنٹینیوسلی ہو رہی ہے, 17 جون کے بعد اب کیا ہوگا؟ مطلب it is just for 15 days, that's it. میں پہلے جو پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی چلے گئے ہیں, ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں یا چلے گئے ہیں, مجھے نہیں معلوم ہے, ان کے چند سوالوں کا جواب تو دے دوں. اور آپ نے بھی میری باری کے اوپر حکومت کے پاس چلی گئی, چلیں اس کا میں احتجاج آپ کے ساتھ بعد میں کر لوں گا, ورنہ باری تو میری تھی ان کو رسپونڈ کرنے کی. اچھا دیکھیں, انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہوا تھا, میں اس کو سانحہ کہہ رہا ہوں بیکاز وہ سب کے لیے تکلیف دہ تھا, اس کے اوپر جو کریکٹیو ایکشنز لیے گئے تھے کنوینینٹلی انہوں نے وہ. ذرا پاز کیجیے گا. میں صرف حلیم صاحب, آپ میرے ساتھ ہیں لائن پر؟ حلیم عادل شیخ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ آل رائٹ جی, کیری آن کریں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہوا تھا,
اس کے اوپر جو شہباز شریف صاحب نے جو کریکٹیو ایکشنز لیے تھے، کاش میرے بھائی پی ٹی آئی والے جو تھے شیخ صاحب وہ اتنا ظرف رکھتے کہ اس کو بھی یہاں پہ بتا کے جاتے. کیا اس وقت کے لا منسٹر یا ہوم منسٹر نے سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا تھا؟ کیا اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن ریکویسٹ نہیں کیا گیا تھا؟ اور جب اس کے بعد کلیئرٹی آ گئی کہ کون ذمہ داران ہے تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کو دوبارہ وزارت دی گئی. اس کا موازنہ کریں آپ سائیوال کے انسیڈنٹ سے جو ان کے وقت کے اندر ہوا. چھوٹے چھوٹے پولیس افسروں کو اسکیپ گورڈ بنا کے کس بندے کی انہوں نے ذمہ داری فکس کی؟ وزیر اعظم اس وقت باہر تھے. میں آ کے ان کے گھر خود جاؤں گا اور اس کا ازالہ کروں گا. وہ آج بھی سائیوال والے جو انسیڈنٹ تھا اس کے جو لواحقین تھے ان کے گھر گئے؟ بالکل نہیں گئے. تو یہ ٹی وی کے اوپر سرکس لگانا مناسب نہیں ہے نیشنل ٹریجڈیز کے اوپر. ہمیں اس چیز کے اوپر پولیس ریفارم کرنے چاہیے تھے. وہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو گجر صاحب تھے وہ پنجاب پولیس کے اندر انہوں نے کیا ریفارم کی. فون کرتے تھے کہ ملکہ پاک پتن گزر رہی ہیں تو کائنڈلی آپ کے ڈی پی او نے وہاں پہ ان کو سلوٹ نہیں کیا، تم فارغ ہو. ہم یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ اسلام آباد کا آئی جی نکالا گیا سواتی صاحب کے گھر کے آگے بھینسیں گزرنے کے اوپر. تو یہ پولیس ریفارم نہیں. ایسے واقعات ہر دور حکومتوں میں ہوتے رہے. دیکھیں تو اس کا کریکٹیو ایکشن ہونا چاہیے نا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر ماڈل ٹاؤن کا سانحہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب شرمندہ ہیں اس کے اوپر پولیس کی ایکسیسز ہوئی تھی، اس کے اوپر کریکٹیو ایکشن ہونا چاہیے تھا کہ سائیوال انسیڈنٹ ہو جانا چاہیے تھا جا کے. تو کچھ جو احساس کریں لوگوں کا جو اس تکلیف کے اندر سے گزرے. میری صرف اتنی سی گزارش ہے. باقی نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر آ گئے تو ان کو کہیں بھائی اگر نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک تھی تو ان کو چنا ان کی صوبائی وزیر نے، ان کے وزیر اعلیٰ نے اور فیصل سلطان صاحب نے لگایا ہے. ان کو نکالیں، تینوں کو تو وزیر بنایا ہوا ہے ان کے، اور جائیں کورٹ کے اندر چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جو ہم ڈیو پروسیس آف لا کے تحت جو ریلیف بنتا تھا وہ لے کے عدالت سے گئے ہیں. ان کو کوئی تکلیف ہے تو جنہوں نے ان کو چونا لگایا پہلے ان کے خلاف ایکٹ کریں اور جائیں عدالت کے اندر اپنا رجوع کریں اور اپنا جو کریکٹیو ایکشن لینا چاہتے ہیں ضرور لے لیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی شوگر کمیشن کے اوپر دیکھیں اگر یہ اتنے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں نا پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. شوگر کمیشن کو ایک سوال کیا گیا تھا دسمبر 2018 کو 50 روپے کلو چینی کا ریٹ ہے. جون 2019 کو وہ 90 روپے ٹچ کر رہا تھا. انہوں نے کہا مجھے بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کا سوال میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اور کمیشن جا کے مجھے اگر ریبٹ کرنا چاہتا ہے ضرور کر دے. اس کی کمیشن کا اس چیز کا جو کانسیکوینس تھا اس چیز کا تھا کہ کیبنٹ نے جو وزیر اعظم پاکستان جس کو چیئر کرتے ہیں اس نے ایسی انوائرمنٹ کے اندر جب آپ کی لوکل کھپت زیادہ تھی اور سپلائی کم تھی ایکسپورٹ کی اجازت دی. تو کیا انہوں نے وزیر اعظم سے بلا کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی لی؟ ذمہ داری نہیں میری اس کی ذمہ داری فکس کی. اس کے بعد جس میں 3 ارب کی سبسڈی دی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے 20 ارب کی سبسڈی دی. دیکھیں سبسڈی دینا غلط نہیں ہے. وہ سبسڈی ان سالوں میں دی گئی جب یہاں پہ چینی وافر تھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کیونکہ کم تھی تو آپ کو وہ سبسڈی دے کے ایکسپورٹ کرنا پڑا. پر یہ کبھی نہیں ہوا 1985 سے سر. اچھا اب میں آپ کو شاہد خاقان عباسی صاحب اور نیب کے اوپر آ جاؤں. بریک کے بعد پھر واپس آ کے اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے اندر میں اس لیے بھی لینا چاہ رہی ہوں بریک کیونکہ میں فگر آؤٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ حلیم عادل شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وہ کدھر گئے ہیں؟ از ہی ود اس ود دا شو؟ ناراض ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ اگر ناراض ہوئے ہیں تو کس بات پہ ناراض ہوئے ہیں؟ تقریریں بھی ان کی لگائیں یہاں پہ اور پتہ چلے ان کی زبان کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ویل بی بیک. میرے ساتھ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی موجود ہے. پی ٹی آئی کا فگر آؤٹ کرتے ہیں کدھر گئے ہیں، بات کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی جو کہ ایک ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر ہیں وہ اور ان کے ہم نوا، اسی طرح شہباز شریف جو کہ اسمبلی تو اس وجہ سے نہیں آتے کہ ان کو کورونا کا خدشہ ہے، پھر جب ان کے پاس نیب کا جب وارنٹ جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کورونا کے پیچھے بھی یہ چھپتے ہیں وہ یہی ان کا مقصد یہی ہے کہ اکانومی کلیپس کر جائے خدا نخواستہ. یہ اس ملک کے خیر خواہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ یہ آتے ہیں مال بنانے کے لیے جب اقتدار ہوتا ہے، جب اقتدار نہیں ہوتا تو یہ چلے جاتے ہیں. یہ ان سے اپوزیشن والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی بھی یہ ہوش کے ناخن لیں. ملک جس مسائل کا شکار ہے اس میں آپ مدد تو کیا کریں گے، آپ تو دعا کر رہے ہیں کہ یہ اور بھی زیادہ ہو، کے خلاف جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے علی پرویز مالک صاحب، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جی بیرسٹر عامر حسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے حلیم عادل شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کو دیکھا.
इस शो के अंदर, और शो के बीच में मुझे नहीं, अभी तक नहीं समझ में आई, मैंने ब्रेक में उनको कॉल किया, मेरी उनसे काफ़ी डिटेल गुफ्तगू हुई मुझे, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आई कि उनको शो में ऐसी क्या बुरी बात लग गई जिसकी वजह से वो शो को डिस्कनेक्ट करके चले गए, कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ब्रेक के अंदर मुझे बोला कि वो अगले शो के अंदर मेरे इस शो का हिस्सा ज़रूर बनेंगे, क्योंकि उनको गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात पसंद नहीं आई है, और लिहाजा उनको बेशरम का जो लफ्ज़ है उससे इख्तलाफ हुआ है, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि वो किसी भी ऐसे पैनलिस्ट के साथ नहीं बैठना पसंद करते जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बेजा तनकीद करे। ये कोट अनकोट उनके अल्फाज थे जो उन्होंने ब्रेक में मुझे कहे। मैं सिर्फ हलीमा आदिल शेख साहब आपको ये कहना चाहूँगी, जिस तरह आप मुझे मेरी बहन कहते हैं, आप भी मेरे भाइयों की तरह हैं, सिर्फ ये कहना चाहूँगी हुकूमत में सर जवाब देना पड़ता है, जमहूरियत में तो और ज़्यादा जवाब देना पड़ता है, और जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आपको हर तरह की बात सहने का भी हौसला ज़्यादा होना चाहिए, अपने आप को सरेंडर इस तरह से नहीं करना चाहिए शो के अंदर। ये मेरी नाकिस राय है सर, बाकी आपकी अपनी मर्जी है कि आप इस शो का हिस्सा अगले शो में बनना चाहते हैं, अभी नहीं बनना चाहते। अभी भी ये प्लेटफॉर्म मजीद 10-15 मिनट इस शो के हैं, ये प्लेटफॉर्म लाइव शो चल रहा है, हाजिर है। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देना चाहते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया। एनीवेज जी, मोन्टाज आपने देखा, मैं आपसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगाज़ करना चाहूँगी। रिजर्वेशंस इनकी यही है, मैं इससे आगाज़ करना चाहूँगी कि जो शहबाज शरीफ साहब है उनको गेम चेंजर कहा जाता है, गेम बदलते बदलते एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। आपको ये नहीं लगता कि उन्होंने अपनी गेम ही खराब कर दी? क्यों? इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि लंदन से जब वो आते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि जी शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, आवाम को महफूज करने के लिए, एक अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए। जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के आए होंगे, आई डोंट नो, किसी ट्रैप में आए, किसी गलत बस पे चढ़ गए, क्या हुआ, और अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो साइड लाइन होते चले जा रहे हैं, गेम बदलते बदलते कहीं अपनी गेम तो उन्होंने खराब नहीं कर दी? देखिए, ये तो खैर अब PMLN का एक अपना है कि इनका क्या बयानिया होना चाहिए। इनका बयानिया मुज़ाहमती मियाँ नवाज शरीफ वाला होना चाहिए या मुफाहमती मियाँ शहबाज शरीफ वाला होना चाहिए, ये इनका है। इनका वोटर बहरहाल जो एक मरीम नवाज के साथ चला था, एक मुज़ाहमती बयानिए के साथ, क्योंकि देखिए पंजाब के अंदर हमारे लाख इख्तलाफात होंगे मियाँ शहबाज शरीफ के साथ एज चीफ मिनिस्टर, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी थी और लोग उनकी तारीफ़ करते थे एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। अब बहुत ख़राबियाँ भी होंगी लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी थी। लेकिन जो बुज़दार राज हमें दिखाया गया है 2 साल के अंदर, तो वही वाला हाल है गालिब वाला के अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो शहबाज शरीफ के खिलाफ हम कहते तो थे, लेकिन अगर शहबाज शरीफ के बाद पंजाब को बुज़दार मिल सकता है तो खुदा की कसम शहबाज शरीफ भी ठीक लगने लगता है। तो मुसीबत ये है कि इन्हें चाहिए था कि इस वक्त यहाँ पे बैठ के पंजाब में शहबाज शरीफ से थोड़ी मदद लेते, क्योंकि दहाइयों तक PMLN की हुकूमत रही है, ये हुकूमत उनसे मदद देती। मदद की बात कर रहे हैं सर, वो तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने सत्यानाश कर दिया, आप तो लूट कर खा गए मुल्क को, इतना सत्यानाश। सर आप लोगों की पॉलिसीज का एक खबर शेयर कर देती हूँ ताकि चलिए इसी को हम डिस्कस भी कर लेते हैं। स्टील मिल्स का कितने टाइम से हम सुन रहे हैं, ऑडिट होने वाला है, कुछ होने वाला है, स्टील मिल्स के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, जस्ट बिकॉज के PMLN पीपल्स पार्टी की इस तरह की पॉलिसीज रही हैं एज पर द प्रेजेंट गवर्नमेंट के। अब मुशीर खजाना की जेर सदारत ये मंजूरी हो गई है, और वो मंजूरी ये हुई है कि स्टील मिल्स के तमाम मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है गोल्डन हैंड शेक देकर के। और मुलाजमीन की तादाद कितनी है? 9350। कितने खानदान है ये मुलाजमीन नहीं है? एग्जैक्टली, 10,000 just because of खानदानों your को policies which you have been imposing on Pakistani people। बस ये बात है कि जो अवाम के साथ जुड़त रखते हैं वो लोगों को रोजगार देते हैं, वो लोगों को आसानियां देते हैं, और जिनका ताल्लुक अब इमरान खान को पता है कि ये उसका पहला और आखिरी बार थी, जिस तरह एज अ रेलू कटा उन्हें प्राइम मिनिस्टर, ये रेलू कटा प्राइम मिनिस्टर है जिसकी कोई अपनी विजन नहीं है, जिसकी कोई समत नहीं है, जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है, जिसकी कोई क़यादत नहीं है, बिल्कुल रेलू कटा प्राइम मिनिस्टर। कोई मुझे तो समझ नहीं आ रही सर, इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर वो निकला सर। नहीं सर है, आप लोग बैकफुट पे नहीं गए? नहीं, देखिए अली परवेज मलिक साहब बैकफुट पे नहीं गए? अच्छा, इंसान का इखलाक जो है वो कमजोरी है, और बदतमीजी जो है वो दिलेरी है। ये कहां से? ये इमरान खान वाली जो है ना फिलॉसफी, इसी में तो अभी आपके गेस्ट ने तमाशा लगाया उन्होंने कि जिनका लीडर भाषण, मेरी बात सुनो, मुझे भी आता है, मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी करूंगा, बायस नहीं बात तो सर, आपको मैंने कभी मना ही नहीं किया, मैं बायस शो नहीं करना चाहती, PTI का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, लेकिन उनकी मर्जी है। जो हमारे बारे में बात की थी उसका जवाब तो देंगे ना। बात ये है, पहली बात ये है कि जो कंटेनर के तरबियत याफ्ता हों वो अखलाक ना सिखाएं।
انہیں شرم، یہ کہہ دینا کہ شرم کریں، اس سے بڑا پارلیمانی لفظ کیا ہے؟ گھر میں ایک دوسرے کو مائیں بچوں کو کہہ دیتی ہے کوئی شرم کرو، یہ کون سا غیر پارلیمانی لفظ ہم نے کہہ دیا؟ انہی موصوف کی پریس کانفرنسز سنیں ہماری لیڈرشپ کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، اور ان کے الفاظ. میں بینش کہتا ہوں ابھی آپ کا چینل کے اندر اگر تھوڑا سا بھی ہے اس شخص کی پریس کانفرنسز دکھائیں، خواتین کے بارے میں اس کے الفاظ دیکھیں، اس کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں، اور پھر بتائیں کہ یہ انسان کس سطح کے اوپر موجود ہے. بھی آ جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایٹیٹیوڈ بھی آ جاتا ہے، جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ آپ انٹچبل ہو گئے ہیں. یہ تکبر جو ہے نا، یہ تکبر جو ہے. اور آخری فکرہ جو آپ نے سوال کیا تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف جیسا گڈی ان کے ساتھ ایز اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، اگر یہ انہیں بھی اریسٹ کریں گے، تنگ کریں گے، تو پھر کوئی تگڑا اپوزیشن لیڈر آ گیا، کوئی بلاول بھٹو انہیں چیلنج کرنے آ گیا، یا ان کی پارٹی سے کوئی اور کوئی ہاک قسم کا، کوئی سخت قسم کا مزاحمتی آ گیا، تو عمران خان چند گھنٹے بطور وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم، ریلو کٹا وزیر اعظم کے گزار نہیں سکتے ہیں. اور یہ جن کی بلبوتے پہ یہ کھڑے تھے. سلیکٹڈ بھی کہنا چھوڑ دیں، میں نے آپ کو بہت پہلے کہہ دیا تھا، جب آپ لوگوں نے ان کی قانون سازی کے لیے ووٹ کیے ہیں نا، تو آپ سلیکٹڈ بھی کہنا چھوڑ دیں. اب تو آخری پھر بات ہے، اب تو اس طرح کہنا ضروری ہو گیا ہے کہ ان کی ساری کیبنٹ سلیکٹڈ ہے. سر آپ کی باتوں میں کنفیوژن ہے سر، کنفیوژن ہے جی. علی پرویز ملک صاحب، شہباز شریف صاحب بچیں گے کیسے 17؟ دیکھیں میں اس پہ آ جاتا ہوں، پر ابھی یہاں پہ چند باتیں ہوئی ہیں جن کا جواب دینا اور ریکارڈ کی درستگی کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو میرا احتجاج یہ نوٹ کر لیں کہ جس طریقے کے ساتھ وہ اٹھ کے گئے ہیں، اور آپ نے پھر بھی ان کو بار بار ریکویسٹ کی آ جائیں اور وہ نہیں آئے، اور اس کے بعد بھی آپ ان کو اگلے شو کے اندر اگر بلانا چاہتی ہیں تو میرا اس کے اوپر آپ کے ساتھ احتجاج ہوگا، اور ہم دونوں بھائی جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم سوچیں گے کہ یہاں پہ آپ کے شو میں آنا ہے کہ نہیں آنا، کیونکہ جس شرمناک طریقے سے وہ اٹھ کے گئے ہیں، جس طرح وہ بھاگ کے گئے ہیں کرٹیسزم سے، اس کے بعد جو انہوں نے آپ کو جہاں پہ جس طرح فون کے اوپر جو گفتگو ہوئی ہے، میں ٹی وی کے اوپر ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو دھمکانے کی اور بات کرنے کی، میں اس رویے کے ساتھ کائنڈلی آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ بڑے بولڈ سٹیٹمنٹس لی ہیں. اس جیسے شخص کو اپنے چینل کا پلیٹ فارم بالکل نہ دیجئے گا، تاکہ ہم اچھا چلیں اس کو اب آ جائیں احتساب کے. ایک تو حلیم نہیں، مجھے رسپونڈ تو کرنے دیں. ایک تو حلیم عادل شیخ صاحب چلے گئے ہیں، ان کو جو میں نے بات کرنی تھی وہ میں نے کر دی، آپ نہ کریں بات کیونکہ بیک بائٹنگ ہو جائے گی. یہ بیک بائٹنگ ہو جائے گی. دوسری چیز یہ میرا یہی پروٹیسٹ اس ٹائم کا رجسٹر میں نے جو یہ کرایا ہے وہ یہی کرایا ہے کہ میں نے اس ٹائم پر کسی اور پی ٹی آئی ریپرزینٹیٹیو کو نہیں لیا، کیونکہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ کے گئے. پلیٹ فارم حاضر ہے تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود می. اب آپ کنٹینیو کریں. اچھا میں اپنے بھائی نے ایک دو دفعہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کوئی گفتگو کی، میں اس میں ایک پاسنگلی ریمارک دے دوں اور اپنے بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس کو آگے مت لے کے چلیں، بیکاز آج ہمارے پاس ایک نالائق اعظم وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے، ہمیں اس کے اوپر سارا دھیان دینا چاہیے. اپوزیشن اس وقت تگڑی ہوگی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہوں گے. یاد کریں جب پہلی دفعہ جب وزیر اعظم کا الیکشن ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو کہا تھا تم کینڈیڈیٹ بنو، اور اس کی وجہ سے جو ڈیل ہوئی تھی ہم نے جا کے خورشید شاہ کو اسپیکر کا ووٹ دیا تھا. جب ہم آپس میں جو بھی کنفیوژن ہوگی اکٹھے نہیں ہوں گے تو اسی قسم کے نالائق حکمران ہمارے آگے آئیں گے. تو میں اس سے آگے بات کرنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، دوسری بات آ جائے کہ جو آزاد عدلیہ کی اور انہوں نے احتساب کے عمل کی بات کی، یہ وہی پارٹی ہے نا جس نے 5-6 سال پچھلے کے پی کے میں احتساب کا جو ادارہ تھا اس کو تالا لگا کے رکھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی احتساب تو بڑا ایک یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ادارے کے ذریعے ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ شیخ رشید صاحب کو کیسے پتا ہے کہ جھاڑو پھرنا ہے اور یہ ہو جائے گا عید کے بعد اور وہ ہو جائے گا؟ شیخ صاحب تو خود کہتے ہیں نا میرے موکل ہیں. سر مجھے بتائیں، عمران خان صاحب نے کیپٹل ارینا میں کھڑے ہو کے کہا کہ شاہد خاقان عباسی مجھے کہتا تھا کہ مجھے اریسٹ کرو، میں نے اس کو اریسٹ کر دیا. مجھے بتائیں یہ جو 17 وزیروں کی حکومت ہے، 17 وزیروں کی حکومت ہے جس نے آج ہاف سینچری کر دی ہوئی ہے، وہ سارے ترجمان ٹی وی پہ نیب کے اوپر کیوں آ کے بات کرتے ہیں؟ میں آپ آ رہا ہوں. اچھا، اور جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی میں اس کا جواب دے دوں. جو آپ نے زمان پاک کا ایڈریس دیا، انہوں نے جو اشارتاً بات کی نا، آپ اتنی معصوم نہیں ہیں جو آپ اس بات کو پک نہیں کر کے گئیں. انہوں نے یہ بتایا کہ جس احتساب کا رونا آپ ڈال رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے تو سارے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں اور اس کے لیے تو یہاں پہ ادارے ہیں جن کو وہ جواب دیں گے. آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم وقت جس کی ٹیکس ریٹرن کے مطابق اس کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ ایک گاڑی لے سکے، وہ ایک بلٹ پروف گاڑی کا بھی مالک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمان پاک کے اس پلاٹ کے اندر جس نے اپنا گھر ڈیمولش کر کے 15 کروڑ روپے کا گھر بنایا ہے، اس کو جسٹیفائی کریں اپنی ٹیکس ریٹرنز کے ذریعے کہ وہ 15 کروڑ روپے کہاں سے آئے ہیں، اور ان کو کیا ان کی اے ٹی ایمز جن کو انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی، الیکشن کمیشن میں جائیں
ان کو ڈی سیٹ کرائیں. یو آر اسمارٹ انف ٹو ہینڈل دس, آئی نو دیٹ. لیٹ می فرسٹ کمپلیٹ مائی آرگیومنٹ. بالکل آپ شاہد خاقان صاحب نے نام بھی نہیں لیا, ایڈریس دیا, وہی ویریفائی کر رہی تھی میں. بات تو سن لیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ وہی لوگ تو نہیں تھے جنہوں نے وہ برانڈ نیو گھر بنوا کے دیا, جن کو ایکسپورٹ کی اجازت ملی؟ کیا یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں انہوں نے جو وزیر اعظم کا گھر بنا کے دیا؟ کیا یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں کہ جنہوں نے ان کو بلٹ پروف گاڑی دی تھی؟ تو ان کی بھی جو اثاثے ہیں ان کی آمدنی کے ساتھ میچ نہیں کرتے. شہباز شریف صاحب تو وہ آدمی ہے جن کا والد 150 سال سے یہاں پہ کاروبار کرتا رہا ہے, اور اس کے اوپر جو آپ کا نیب کی احتساب کا عمل ہے اکراس دا بورڈ کرنا ہے, تو ضرور وزیر اعظم سے بلا کے پوچھیں. اتنی سی بات. اوکے, ون آف دا ویری ہیٹڈ شوز اینڈ واٹ این اینڈ آف دا ویک فار می ایٹ لیسٹ. انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک رہا تو میں منڈے کو میں آپ سے ملاقات کروں گی فریش شو کے ساتھ ود آل دا فریش گیسٹ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انجوائے یور ویکنڈ, لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.